इन्हीं में से एक ने मिठाई के टोकरे का मुंह खोला और एक शानदार हरीफ की मौत के जश्न में मिठाई तकसीम करने लगा। अकरम साहब ने रश में से रास्ता बनाया और मुझे खींचते हुए जबरूद के करीब ले गए। न जाने इस शोर में जबरूद को इनकी बात समझ में आई या नहीं, लेकिन इस वक्त वो खुशी से इस कदर सरशार था कि इसने मेरे वजूद की तरफ नज़र भी नहीं डाली और अपने किसी कारिंदे को चिल्ला कर राशन देने का कहा। कुछ ही देर में जब हम किले से बाहर निकल रहे थे तो अकरम साहब के हाथों में आटे, चावल और गुड़ के चंद थैले मौजूद थे। जबरूद इस हंगामे की वजह से मेरे दूसरे साथी यानी सुल्तान बाबा की कमी महसूस नहीं कर सका था और इस बात पर अकरम साहब सारा रास्ता अल्लाह का शुक्र अदा करते आए कि चलो बला टली तो सही। मेरा मन इस वहशियाना खेल को देखने के बाद इस कदर पसमर्दा हुआ कि मैं शाम तक एक घूंट पानी भी अपने हल्क से नीचे नहीं उतार सका। बार बार मेरी नज़रों के सामने इस बेबस और लाचार रीछ की वो पुरनम आंखें और इसका हार कर ज़मीन पर गिरने का मंजर आ जाता। सुल्तान बाबा बहुत देर तक मुझे यूं गुमसुम बैठा देखते रहे। इन्हें अकरम साहब ने वापस जाने से पहले सारी कहानी सुना दी थी कि मैं क्यों इतना गुमसुम सा वापस लौटा हूँ। मगरिब के बाद सुल्तान बाबा तस्बीह ख़त्म करके मेरे पास ही आकर बैठ गए। इस वक्त हवा बिल्कुल बंद थी और दिन का सूरज ढलने के बाद चांद एक दूसरे तपते सूरज के रूप में तुलू होने की तैयारी में था। इन्होंने गौर से मेरी आंखों में झांका। क्यों मियाँ, कुछ समझ में आया ये इख्तियार और बेख्तियारी का खेल? आज दोपहर को जो कुछ तुमने देखा वो भी इसी मुअम्मे की एक कड़ी ही तो थी। मैंने चौंक कर उनकी जानिब देखा। वो कैसे? भाई ज़रा गौर करो तो वो बेबस जानवर भी हमारी ज़िंदगी का एक इस्तिआरा ही तो था और आठ जानिब से लपकते वो हमला आवर, वो मजबूरियाँ, जुर्म, गुनाह और फरेब के वो हमले थे जो हम सारी उम्र झेलते हैं और रीछ के आखिरकार वो मौत इख्तियार से बेख्तियारी की जानिब से इसका आखिरी सफ़र था। इसके पैरों से बंधी वो जंजीरें और इसके नाक में डली नकील हमारे माशरे की पाबंदियाँ और क़ानून समझ लो। कभी कभी ये बेड़ियाँ रिश्तों की सूरत में भी हमें जकड़े रखती हैं। ज़िंदगी खुद इख्तियारी की एक किस्म है और मौत बेख्तियारी है। हाँ, अलबत्ता इस जानवर और इंसान में एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान के इख्तियार की हदें किसी भी मखलूक से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सुल्तान बाबा की बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन मैं जानता था कि वक्त आने पर ये मुअम्मा भी अस खुद मुझ पर खुल ही जाएगा। अचानक मुझे वो लड़की याद आई जिसका हेवला मैं 2 मरतबा कालगढ़ आने के बाद देख चुका था। मैंने सुल्तान बाबा से जिक्र किया तो वो किसी गहरी सोच में पड़ गए। बाज़ मरतबा ये सहरा हम इंसानों से अजीब ख्वाब व शराब के खेल खेलता है, लेकिन शराब का वास्ता तसलसल से नहीं है, ख़ास तौर पर अगर ये किसी इंसानी हेवले का मामला है। अगर तीसरी मरतबा फिर वो शबीह तुम्हें दिखाई दे तो इसके करीब जाने की कोशिश करना, लेकिन याद रहे सहरा का फसूम बड़ा गहरा होता है। इशा के बाद सुल्तान बाबा अपने कमरे में चले गए और मैं फिर से अपने नसीब की चंद सितारों के साथ इस काली रात में मज़ार के सहन में तन्हा बैठा रह गया। हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर अनहोनियों का ताल्लुक रात ही से क्यों होता है? क्या दिन का उजाला बहुत से हक़ाइक़ को ढांप लेता है? हालांकि अमूमन हम यही ख्याल करते हैं कि ढांपने और पर्दा डालने का वास्ता अंधेरे से होता है, लेकिन मुझ पर तो ज़्यादातर रात ही खुलती थी और दिन हमेशा से मेरे लिए एक दबीस पर्दे का काम सर अंजाम देता रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक हवाए दोश पर मुझे दूर से किसी बांसुरी की लय की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों तक तो मैं इस आवाज़ को भी अपना वहम ही समझता रहा, लेकिन फिर सुल्तान बाबा की कही हुई बात ने मुझे झंझोड़ दिया। हाँ, वहमों का और शराब का वास्ता तसलसल से नहीं होता, लेकिन ये मुधर लय तो लगातार और मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैंने मज़ार से निकलकर इस टीले की जानिब कदम बढ़ाए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। करीब पहुँचने पर आहट की आवाज़ सुनते ही बांसुरी थम गई और कोई धीमी सी आवाज़ में बोला, नूरी तुम हो?
میں ٹیلا پار کر کے دوسری جانب آ گیا۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اندازے سے آواز لگائی، میرا نام عبداللہ ہے، میں صحرا کے مزار کا نیا خدمتگار ہوں، تم کون ہو؟ چند لمحے دوسری جانب خاموشی رہی اور پھر ایک نوجوان لڑکا بانسری ہاتھوں میں تھامے ٹیلے کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ اوہ، میں کچھ اور سمجھا تھا۔ نیچے آ جاؤ، میرا نام سانول ہے، میں یہیں کال گڑھ کا رہنے والا ہوں، مجید مستری کا بیٹا۔ لڑکے نے صحرا کی روایت کے مطابق اپنا مکمل تعارف کرا دیا تھا اور اب میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا نام اور مزار سے تعلق دوبارہ دہرانے کے بعد کہا، تم بانسری اچھی بجا لیتے ہو، لیکن اتنی دور اور ویرانے میں اور یوں آدھی رات کو؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میرے باپ کو میرا بانسری بجانا پسند نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح قلعے داروں کے ہاں مہینے بھر کی گندم اور گڑ کے بدلے نوکری کر لوں، پر مجھے وہ غلامی پسند نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کسی مزار کا مجاور بن جاؤں، ویسے بھی میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ مجاور بن کے کیا کرو گے؟ مجاور تو بانسری نہیں بجا سکتے۔ وہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ ہاں واقعی یہ تو ہے، پر تم مجھے کچھ دوسری قسم کے مجاور لگتے ہو۔ میں تمہیں بانسری سناؤں؟ تم نے کبھی موسیقی سنی ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک دنیا کا کوئی چارٹ ٹاپر ایسا نہیں تھا جو میرے ذاتی کلیکشن میں شامل نہ ہو۔ بیک اسٹریٹ بوائز اور وٹنی ہیوسٹن کی ایلڈیز سے میرے کمرے کے شیلف بھرے رہتے تھے اور دنیا کے ہر کونے سے میرے دوست میرے لیے نئی تخلیقات بھیج کر میرا خزانہ بڑھاتے رہتے تھے۔ گھر، گاڑی، یونیورسٹی، پارٹی، کلب، ڈسکو، ہر جگہ ہر لمحہ یہ تانیں میرے ساتھ ہوتی تھیں۔ سانول مجھے سوچ میں گم دیکھ کر ہچکچایا۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو میں نہیں بجاتا۔ نہیں، تم بجاؤ، مجھے بانسری کی اتنی سمجھ تو نہیں، لیکن پھر بھی تمہاری لے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ سانول کا چہرہ خوشی سے چمک سا گیا۔ اس نے جلدی سے بانسری اپنے ہونٹوں سے لگائی اور ایک پرانے گیت کی تان چھیڑ دی۔ اس کی نظریں بانسری بجاتے ہوئے بھی مستقل مجھی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنی دھن کا اثر میرے آنکھوں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دنیا کا ہر ہنر، ہر فن ایک ستائش ہی سے تو متصل ہوتا ہے۔ ایسے دیوانوں کی ہر کوشش خود کو منوانے اور ہجوم میں الگ و ممتاز رہنے کی ایک پروانہ وار کوشش ہی تو ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے ہنر کی تعریف کا بھوکا رہا ہے۔ میرے ذہن میں خدا اور محبت کا ایک جملہ گونجا۔ اپنے ہنر کی تعریف کی یہی بھوک انسان کو کچھ انوکھا، کچھ الگ کر دکھانے پر مجبور کرتی ہے۔ تبھی انسان سے تاج محل جیسا شاہکار سرزد ہو جاتے ہیں۔ یہ تعریف اور سراہے جانے کا جذبہ ہم میں نہ ہوتا تو شاید ہم اب تک پتھر کے دور میں ہی زندہ ہوتے۔ انہی سوچوں میں گم میں سانول کی بانسری کی مدھر تان سن رہا تھا کہ اچانک مجھے سانول کے عقب میں کچھ دور اسی لڑکی کا سراپا لہراتے ہوئے نظر آیا۔ ہاں وہی تھی، بڑا سا پلو لیے۔ میں ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سانول کے ہاتھوں سے بوکھلاہٹ میں بانسری چھوٹ گئی اور وہ گھبرا کر بولا، یا اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا، وہ لڑکی۔ سانول نے بھی جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ یہی وہ چند لمحے تھے جب میری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی ہوگی، لیکن اب جب ہم دونوں نے سانول کے عقب میں دیکھا تو وہاں صرف سناٹا ہی تھا۔ سانول کچھ دیر تک حیران نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اپنے پیچھے مڑ مڑ کر اندیکھے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم بھی اس صحرا کے چکر میں آ گئے نا؟ معاف کرنا، مزار کے پچھلے خدمتگار کو میں حافظ جی کہتا تھا، لیکن تم تو میرے ہی ہم عمر ہو۔ برا نہ مانا کرو تو میں تمہیں عبداللہ کہہ کر ہی پکارا کروں۔ تم جو چاہے پکار سکتے ہو، لیکن میں کسی وہم کا شکار نہیں ہو رہا۔ میں پہلے بھی 2 مرتبہ اس لڑکی کو دیکھ چکا ہوں۔ اب سانول کے چونکنے کی باری تھی۔ اچھا، ذرا مجھے اس کا حلیہ تو بتاؤ،
میں نے جلدی جلدی جو کچھ میرے حافظے میں محفوظ تھا اس کے سامنے دہرا دیا۔ سانول میری بات سن کر ایک بار پھر زور سے ہنس پڑا۔ بڑا سا پلو، پھولوں والی چادر، ہاتھ میں کوہنیوں تک سفید چوڑیاں، سانولا سا رنگ ماتھے پر بندیا۔ تم کہو تو ایسی 2-4 درجن لڑکیاں میں کال گڑھ کے بڑے میدان میں آج صبح ہی بلوا لوں۔ ارے بھائی، یہ تو اس علاقے کی ہر دوسری لڑکی کا حلیہ بتا دیا تم نے۔ یہاں سب ہی ایسی ہوتی ہیں۔ کوئی خاص نشانی یاد ہو تو بتاؤ۔ میں سانول کی بات سن کر مخمصے میں پڑ گیا۔ خاص نشانی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے کسی نوری کو پکارا تھا، کہیں یہ وہی تو نہیں تھی؟ سانول نوری کا نام سنتے ہی کچھ سٹپٹا سا گیا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ پھر شرما کر بولا، نہیں جی، وہ نوری نہیں ہو سکتی۔ میں تو ہر آہٹ پر اس کا نام یوں ہی پکار بیٹھتا ہوں۔ وہ بھلا اس ویرانے میں آدھی رات کو کہاں سے آئے گی؟ اس پر تو دن میں بھی 1000 پہرے لگے رہتے ہیں۔ میں نے شرم سے لجاتے سانول کو چھیڑا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ پر یہ نوری ہے کون؟ نوری میری منگیتر ہے جی، یہیں کال گڑھ میں رہتی ہے۔ آپ مزار پر ہیڈ ماسٹر اکرم اللہ سے تو ضرور ملے ہوں گے۔ نوری انہی کے بھائی کی بیٹی ہے، پوری 8ویں جماعت تک پڑھا ہے اس نے، پھر اس کے باپ نے گھر بٹھا لیا۔ ویسے بھی آگے پڑھنے کے لیے کال گڑھ سے 20 کوس دور دوسری بستی کے ہائی اسکول تک جانا پڑتا ہے۔ سانول شرما شرما کر اپنے اور نوری کے رشتے کی بابت بتاتا رہا تھا کہ کیسے اس کے گھر والوں نے سانول کی نشانی تو رکھ لی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ جب تک سانول برسرِ روزگار نہیں ہو جاتا وہ بیٹی کو رخصت نہیں کریں گے۔ لیکن کال گڑھ میں روزگار کے نام پر تو صرف قلعے داروں کی غلامی ہی تھی، جو سانول کو کسی صورت منظور نہیں تھی، کیونکہ قلعے کے قرضے کے چنگل میں ان لوگوں کی تیسری نسل پس رہی تھی اور سود در سود کا یہ جال کال گڑھ والوں کو کسی اندیکھے خون آشام عفریت کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ سانول کا باپ بھی اس سے بچ نہیں پایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نوری کو اب تک بیاہ کر گھر نہیں لا سکا تھا، کیونکہ بستی کے تمام رشتوں کا فیصلہ ہر سال قرض ادا کرنے کے موقع پر جبروت کی پنچایت ہی کرتی تھی۔ لوگ اپنا پرانا قرضہ چکاتے اور اپنے پیاروں کے رشتے کے لیے نئے قرض کی گٹھڑی اپنے شانوں پر ڈالے قلعے سے نکل آتے۔ اس لیے سانول کا باپ چاہتا تھا کہ سانول بھی قلعے داروں کی نوکری کر لے، تاکہ باپ بیٹا دن رات محنت کر کے قلعے کا سارا قرض اسی سال چکتا کر دیں اور سانول کا رشتہ پکا ہو سکے۔ لیکن خود سانول کو یوں رشتے کے بہانے بار بار نوری اور اس کے گھر والوں کو قلعے بلائے جانا ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ نوری کو 7 پردوں میں زمانے کی نظر اور ہر دید کی آنچ سے بچا کر چھپا رکھتا، لیکن وہ اس وقت سے بے بس تھا، کیونکہ نوری پر اس کا پورا حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور یہی بات سانول کو ہر دم پریشان رکھتی تھی۔ اس نے نوری کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اپنے باپ یا چچا کے بغیر کبھی اپنے گھر کے آنگن سے قدم باہر تک نہیں دھرے گی، کیونکہ جبروت کے ہواری اور گرگے آوارہ کتوں کی طرح سارا دن کال گڑھ کی گلیوں میں منڈلاتے رہتے تھے۔ سانول کے بقول جب سے نوری کے ساتھ اس کی منگنی طے ہوئی تھی، وہ ویسے بھی دوہرے عذاب کا شکار تھا۔ پہلے تو پھر بھی کبھی کبھار اسے نوری کی ایک آدھ جھلک نصیب ہو جاتی تھی، لیکن اب تو وہ اس کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں سانول کو بتاؤں کہ کوئی بھی منگنی یا دوسرا بندھن اس کا قصوروار نہیں، یہ سارا قصور تو اس محبت کا ہے جو اپنے جلوم میں ہر بار جانے ایسی کتنی بے چینیاں، درد اور لا حاصل پن کی چبھن لے کر آتی ہے۔ جب تک ہمیں کسی سے محبت نہیں ہو جاتی، وہ شخص ہمارے لیے کس قدر عام ہوتا ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ میں سے کوئی ایک ہمارے آس پاس باقی لوگوں کی طرح چلتا پھرتا اور ہماری دست رست میں، لیکن جیسے ہی ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، پل بھر میں وہ ہمارے لیے کس قدر ناممکن، کتنا لا حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہلے پہروں ہماری محفل میں ساما بیٹھا رہتا تھا، اب اس کی قربت کی
2 گھڑی کے لیے بھی ہم ترس جاتے ہیں۔ یہ محبت آخر ہے کیا بھلا، کہ اپنے ساتھ ہی یہ مجبوریوں، پریشانیوں، دوریوں اور کرب کا ایک دریا لیے وارد ہوتی ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ محبت کا نزول ہی ہمیشہ 2 ایسے افراد کے درمیان ہوتا ہے جن کا ملن ناممکنات کا دوسرا نام ہو، لیکن اب مجھ پر یہ راز دھیرے دھیرے آشکار ہونے لگا کہ اصل میں محبت خود اپنے ساتھ ایک ایسا سحر لیے نمودار ہوتی ہے کہ جو ہمارے محبوب کو ہمارے لیے پری ذات بنا دیتا ہے۔ جانے کوکاف کے بلند و بالا پہاڑ خود بخود ہمارے درمیان کہاں سے آ کھڑے ہوتے ہیں، زمانے کی نظر بدل کر برچھی کیوں بن جاتی ہے، اپنے بھی پرائے ہو کر تانے مارنے لگتے ہیں، ہمدردی طنز میں بدل جاتی ہے، کل تک پلکوں پر بٹھانے والے سیخ پا ہو کر سرزش کرنے لگتے ہیں۔ نہ جانے یہ محبت ہمیشہ ہمارے ارد گرد کا ہر موسم، رویہ ہمارے خلاف کیوں کر دیتی ہے، ہر بہار کو خزاں میں بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے آپ تک سے جدا کر دیتی ہے۔ یہی سب کچھ سانول کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ رات گئے تک مجھ سے اپنا درد بانٹتا رہا، جانے اس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھ پر اتنا بھروسہ کیوں اور کیسے کر لیا تھا۔ رخصت ہوتے وقت بھی اس نے مجھ سے کئی بار وعدہ لیا کہ میں روز رات کو کچھ دیر کے لیے صحرا میں اس سے ضرور ملنے آیا کروں، میں جب سانول کو الوداع کہہ کر مزار کے صحن میں داخل ہوا تو صبح کی اذان کا وقت قریب ہی تھا، سو وہیں کچی اینٹ کے صحن کو بستر بنا کر اور ہاتھوں کے تکیے پر سر رکھ کر کچھ دیر کمر ٹکانے کے لیے لیٹ گیا، اور پتہ نہیں کس گھڑی میری آنکھ لگ گئی۔ نیند میں مجھے عجیب سے سائے ڈراتے رہے۔ میں نے اچانک خود کو اسی وسیع و عریض اور لک و دک صحرا کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ سوا نیزے پر آیا سورج میرے سر پر اپنی تپتی کرنوں کی برچھیاں لیے کھڑا ہے، اور پھر اچانک ہی مجھے بہت سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں گھبرا کر ایک طرف دوڑتا ہوں تو 8 کتوں کو اپنے تعاقب میں دیوانہ وار بھاگتے پاتا ہوں، اور پھر ان میں سے ایک کتا اچھل کر میرے نرخرے میں اپنے دانت گاڑ دیتا ہے اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ یا اللہ، یہ خواب تھا یا کوئی عذاب؟ سلطان بابا صحن ہی میں ایک برتن سے پانی لے کر وضو کر رہے تھے، انہوں نے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت احتیاط سے پانی کا استعمال کر رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ میں نے سنا تھا کہ صبح کے قریبی خواب سچے ہوتے ہیں۔ سلطان بابا میرا خواب سن کر کچھ خاموش سے ہو گئے۔ میں نے اصرار کیا تو دھیرے سے بولے، خواب تقدیر نہیں ہوتے، کبھی کبھی مستقبل کی ایک جھلک ضرور ثابت ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ جھلک سچی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ صحرا تمہاری بہت بڑی امتحان گاہ ثابت ہوگا، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ خود میرے لیے بھی، لیکن ہمیں ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ جسم صرف اس دنیاوی زندگی کا ایک استعارہ ہے، اصل حیات تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نہ جانے سلطان بابا کے لہجے میں ایسی کیا بات تھی کہ میں سر سے پیر تک پسینے میں شرابو ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ صحرا کی بے رحم دھوپ نے مزار کی روشوں پر ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ میں ابھی تک رات کے خواب کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ کوئی کتا درد سے بے چین ہو کر رو رہا ہے۔ چند لمحے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ بھی رات والے خواب ہی کا کوئی تسلسل ہے، لیکن جب ایک ہی آواز وفکے وفکے سے مزار کی عقبی دیوار سے ابھرنے لگی تو مجھے خود کو مجتمع کر کے اٹھنا ہی پڑا، اور پھر میں تپتی ریت میں پیر دھسائے ہوئے عقبی سمت تک پہنچا تو اپنی جگہ جم کر ہی رہ گیا۔ دیوار کے نامکمل سائے میں ادھمرا کالا پڑا ہوا تھا۔ ہاں، جبروت کا وہی لاڈلا کتا جس نے پہلی رات مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور گزشتہ روز جسے ریچھ نے پوری قوت سے اپنے پنجے کے ایک ہی تھپیڑے سے
हवा में उछालकर हुजूम के दायरे से परे फेंक दिया था। मुझे अकरम साहब ने बताया था कि जबरूद अपने हार जाने वाले या शदीद जख्मी कुत्तों को मरने के लिए सहरा में फेंकवा देता है। शायद काले को भी अधमरा समझकर वो लोग सहरा में फेंक गए थे, लेकिन वो इस हालत में यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? कुत्ते का जिस्म पूरी तरह जख्मी था और रीछ के खूंखार पंजों ने काले का पेट बुरी तरह से उधेड़ दिया था। वो गरम रेत पर कुछ इस तरह पड़ा हुआ था कि उसकी धोंकनी जैसी चलती सांस और मुंह से लटकती जबान रेत चाट रही थी और इसकी आंखों से आंसू बह बहकर रेत में जज्ब हो रहे थे। मुझे देखकर कुत्ते ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो एक कर्रा के बाद निढाल होकर वहीं पड़कर रह गया। मुझे और कुछ तो समझ में नहीं आया। मैं जल्दी से भागकर मज़ार के अहाते में पड़ी अपनी पुरानी मशक उठा लाया, जिसकी तह में अभी काफ़ी पानी मौजूद था। मैंने चंद कतरे जानवर के चेहरे पर टपकाए तो उसने जल्दी से ज़बान बाहर निकाल दी और पानी की गिरती बूंदों को बेताबी से अपने हल्क से नीचे उतारने लगा। करीब से देखने पर मुझे ज़ख्म की असल गहराई का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अफसोस मेरे पास इस वक्त वहाँ कोई ऐसा मरहम नहीं था जिसे मैं ज़ख्म पर लगाता। अचानक मुझे कुछ ख्याल आया और मैं दोबारा अंदर की तरफ दौड़ा। एक पुराना टाट का टुकड़ा सहन की दीवार के पास पड़ा नज़र आया। मैंने दीवार के बने ताक के अंदर से माचिस उठाई और टाट को आग लगा दी। बचपन में एक बार काशिफ की बिल्ली का पाँव जख्मी हो गया था, तब मैंने अपने लंगोटिए यार को यही नुस्खा आजमाते देखा था। टाट की राख मैंने काले के जख्म के ऊपर बिखेर दी। पता नहीं उसे इससे सुकून मिला या नहीं। मैं रात की बची हुई रोटी के चंद खुश टुकड़े भी अपने साथ लाया था। रोटी निगलने और पानी पीने के बाद वो मुझे कुछ पुरसुकून दिखाई दिया, लेकिन मसला अब भी वही था, बेज़बानी। अचानक ही मुझे इस ज़बान और इन लफ्ज़ों की शदीद अहमियत का एहसास हुआ। हमारे पास यही एक लफ्ज़ ही तो होते हैं, सबसे ख़ास, सबसे मुमताज़ कर देने वाले, और अगर हमारी ज़िंदगी से ये लफ्ज़ निकाल दिए जाएं तो हम किस कदर नामुकम्मल, किस कदर खोखले हो जाएं। बेज़बानी का कर्ब जिस शिद्दत से इस लम्हे मैंने महसूस किया, शायद ही कभी किया हो। काले ने अपने जिस्म को तोला और तकरीबन घसीटते हुए एक तरफ को रवाना हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं इससे कहूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यहीं पड़ा रहे, लेकिन मैं तो इशारों की ज़बान भी नहीं जानता था, और फिर बात इशारों की ज़बान तक ही कहाँ मखसूस थी। मैं बोल कर भी बाज़ मर्तबा अपने लफ्ज़ों को गूंगा ही पाता था। काले ने ऊंचे टीले से पलटकर एक बार तशक्कुर भरी नज़रों से मेरी जानिब देखा और फिर रेत के उड़ते गर्म बगोलों में गायब हो गया। इतने में अंदर मज़ार के सहन में किसी के बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं पलट कर वापस सहन में दाखिल हुआ तो अकरम साहब एक बूढ़े जोड़े के साथ सुल्तान बाबा के करीब बैठे दिखाई दिए। बूढ़े की नज़र शायद बिल्कुल ही जवाब दे चुकी थी, लिहाजा वो बुढ़िया के सहारे टटोल टटोल कर सुल्तान बाबा से मुखातिब था। मैं भी सलाम करके खामोशी से इन लोगों के करीब ही बैठ गया। बुढ़िया गुजारे लायक भी उर्दू नहीं बोल सकती थी, सो बूढ़े को ही उसके हिस्से के अल्फाज भी अदा करने पड़ रहे थे। खुद बूढ़ा भी अपना मुद्दा टूटी फूटी उर्दू और सहराई ज़बान की आमेज़िश में बयान कर रहा था। अकरम साहब भी दरमियान में लुक़मे दे रहे थे। माजरा कुछ यूँ था कि बूढ़े और बुढ़िया की नवासी 6 माह पहले ब्याह कर अपने गांव से मियाँ समेत कालगढ़ से 2 गांव आगे रहमानगढ़ के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो और उसका शौहर कभी रहमानगढ़ नहीं पहुंच पाए। लड़की के गांव और रहमानगढ़ के बीच सिर्फ कालगढ़ का रेलवे स्टेशन ही पड़ता था, और तलाश के दौरान चंद रेलवे मुलाजमीन ने इतनी गवाही तो ज़रूर दी थी कि उन्होंने उस रात एक नौजवान शादीशुदा जोड़े को कालगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा ट्रेन पर सवार हुए या कहीं और निकल गए, इसकी खबर किसी को नहीं थी। लेकिन लड़की के माँ बाप तो चंद साल पहले ही खाली के हकीकी से जा मिले थे। लड़की के नाना नानी ही ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया और ब्याया था। लड़का रहमानगढ़ में कोयले की कान में मजदूर था
اور ہفتے بھر کی چھٹی لے کر صرف بیاہ کے لیے اپنی دلہن کے گاؤں آیا تھا۔ بوڑھا اور بڑھیا اپنی نواسی کی جدائی میں بے حد نڈھال تھے، خاص طور پر بڑھیا کے تو آنسو ہی نہیں رکتے تھے۔ بقول اس کے اسے کال گڑھ کی مٹی میں سے اس کی سکینہ کی خوشبو آتی تھی، اور گزشتہ 6 ماہ ہی سے وہ دونوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن ابھی تک ان کی نواسی کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا، نہ ہی اس کے شوہر کا کوئی پتہ تھا۔ کال گڑھ کی ناکارہ پولیس بھی چند دن کے دکھاوے کی دوڑ دھوپ کے بعد ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئی تھی، اور اب تو حوالدار نے باقاعدہ ان دونوں کا داخلہ بھی تھانے میں بند کر دیا تھا کہ کون روزانہ ان دو خپتی بوڑھوں کی تکرار سنتا پھرے۔ اکرم صاحب نے سلطان بابا کو یہ بھی بتایا کہ شروع میں سب سے پہلے سکینہ کے نانا نانی نے علاقے کی روایت کے مطابق جبروت سے رابطہ کیا تھا، اور جبروت نے چند دن اپنے ہر کارے آس پاس کے علاقوں میں دوڑائے بھی کہ شاید کہیں لڑکا لڑکی کا کچھ پتہ چل سکے، لیکن چند دن بعد کارندے بھی تھک ہار گئے۔ اب تو جبروت نے بوڑھے اور بڑھیا سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس کتے لڑانے جیسے اور بھی بہت اہم کام ہوتے تھے، وہ کب تک اپنے وفاداروں کو ہلکان کرتا؟ لیکن سکینہ کی نانی یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اب بھی امید تھی کہ اس کی لاڈلی کی اگر کوئی خبر ملے گی تو وہ یہیں کال گڑھ سے ملے گی۔ بڑھیا نے بوڑھے کے کان میں کچھ کہا اور بوڑھے نے اسے ڈانٹا۔ بڑھیا نے پھر منت کی۔ بوڑھا بادل نخواستہ گڑگڑایا، میری لگائی سٹھیا گئی ہے پیر صاحب، آپ سرکار لوگ ہو، برا نہیں ماننا، پر یہ کہتی ہے کہ اسے روزانہ کئی مہینوں سے ہر رات ایک ہی عجیب سا خواب نظر آتا ہے کہ ہماری سکینہ اس صحرا میں دوڑ رہی ہے اور اس کے پیچھے بہت سے کتے لگے ہوئے ہیں۔ سکینہ زور زور سے رو رہی ہے اور ہمیں پکار رہی ہے۔ میں زور سے چونکا، کچھ ایسا ہی خواب تو میں نے بھی رات کو ہی دیکھا تھا۔ یہ صحرا کیا اپنے سبھی باسیوں کو ایک ہی جیسے خواب دکھاتا تھا؟ بوڑھا گڑ گڑا رہا تھا، آپ ہمارے لیے دعا کرو پیر جی، ہم بہت مجبور اور بے کس ہیں، بڑی دور سے چل کر آئے ہیں، یہاں کوئی ہماری فریاد سننے والا نہیں ہے۔ بوڑھا بولتے بولتے بھرا سا گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر مزار کی بنجر زمین میں جذب ہو گئے۔ بڑھیا نے اپنے مرد کو روتے دیکھا تو جلدی سے اپنا دکھڑا بھول کر پلو سے اس کی آنکھیں پوچھنے لگ گئی۔ عجیب نظارہ تھا، دو مجبور اور بے بس انسان ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے تھے، حالانکہ دونوں اس بات سے باخبر تھے کہ ان کا دلاسا جھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم ہی میرا دل بھر آیا اور میں نے وہاں سے اٹھ جانے کی ٹھان لی۔ اتنے میں مزار کے دروازے سے زوردار آواز کے ساتھ سلام کی آواز سنائی دی۔ آنے والا سانول تھا، جو وہیں دروازے کے قریب کھڑے ہو کر مجھے پاس آنے کے اشارے کر رہا تھا۔ مجھے تو ویسے بھی وہاں سے ٹلنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ سانول کے قریب پہنچ کر میں نے اس سے پوچھا، خیر تو ہے؟ کہیں نوری کے لیے کوئی منت مانگنے تو نہیں آئے؟ وہ مسکرایا، منتوں سے اگر پیار ملتے تو کال گڑھ کا یہ مزار اتنا ویران نہ ہوتا جناب۔ واہ، بڑی بات کہہ دی تم نے، کہو کیسے آئے؟ سانول نے کچھ رازدارانہ انداز میں میرے قریب ہو کر بتایا کہ نوری کی کسی سہیلی نے اسے پیغام بھیجوایا ہے کہ نوری عصر کے بعد اپنے والدین کے ساتھ مزار پر آئے گی، شاید چچا اکرم بھی ساتھ ہوں۔ سانول بھی اس وقت کسی بہانے سے مزار پر آنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے یہی بتانے کے لیے اس جھلسا دینے والی دھوپ میں دوڑتا ہوا یہاں تک آیا تھا کہ میں اس کی مدد کروں اور اس کے ذمے کوئی ایسا کام لگا دوں کہ وہ جب مزار پر آئے تو نوری کے گھر والوں کو شک نہ ہو اور وہ برا نہ مانے۔ بقول سانول، نوری کے گھر والے اس معاملے میں بہت سخت تھے، خاص طور پر اپنے پرانے استاد ہیڈ ماسٹر اکرم صاحب سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ میں نے اس کی رام کہانی سننے کے بعد مسکرا کر اس سے پوچھا کہ جہاں اس نے اتنی محنت کی ہے وہیں ضرور کوئی اچھا سا بہانہ بھی خود ہی سوچ لیا ہوگا۔ سانول بھی ہنس دیا، اس کا انتظام بھی میں نے کر دیا ہے۔ آج جمعرات ہے، میں یوں ظاہر کروں گا کہ جیسے تمہارے کہنے پر مغرب کے بعد
پڑھ کر بانٹنے کے لیے چنے اور گڑ وغیرہ لے کر آیا ہوں۔ پچھلے حافظ جی بھی ہر جمعرات کو یہی نیاز بانٹا کرتے تھے۔ یہ محبت کرنے والوں کو ہمیشہ ایسے بہانوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے سانول کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر واپس جائے۔ میں اس معاونت عشق کے جرم میں اس کا پورا ساتھ دوں گا۔ سانول کو پریشان دیکھ کر میں یہی سوچتا رہا کہ یہ پیار اپنے ساتھ اتنی کڑی پابندیوں کے کانٹے کیوں لے کر آتا ہے؟ ہفتوں صحرا میں سر پٹکنے اور پاؤں میں چھالے پڑنے کے بعد آج جب محبوب کا دیدار نصیب بھی ہو رہا ہے تو صرف چند گھڑیوں کے لیے، اور اس کے لیے بھی 100 بہانے اور تعویلیں گھڑنا پڑ رہی تھیں۔ یہ پیار محبت کا جذبہ ہماری رگوں سے سارا خون نچوڑنے کے بعد ہی خوشی کی 2 بوندیں ہماری روح کے کشکول میں کیوں ڈالتا ہے؟ جاتے جاتے سانول کی نظر سلطان بابا کے قریب بیٹھے بوڑھے اور بڑھیا پر پڑی۔ اوہ، یہ بیچارے یہاں بھی آ پہنچے۔ تم جانتے ہو انہیں؟ کالگڑھ میں کون ہے جو انہیں نہیں جانتا؟ پچھلے 6 ماہ سے علاقے کے ہر گھر کی چوکھٹ پر دستک دے چکے ہیں یہ دونوں۔ بڑا ظلم کیا ہے قدرت نے ان کے ساتھ، جانے ان کی نواسی کہاں کھو گئی ہے۔ علاقے کے سب ہی جوانوں نے چپا چپا چھان مارا لیکن ان دونوں کا آج تک کہیں